वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, झूठे मुकदमात दर्ज करवाने वालों के खिलाफ एंटी रेप एक्ट के सेक्शन 22 के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिसकी सज़ा 3 साल कैद है। जस्टिस मिस आलिया नीलम ने एंटी रेप एक्ट के मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया था, और जिसके बाद पुलिस ने ज़्यादती का मुकदमा दर्ज करवाने वाली ख़वातीन की जानिब से मुल्ज़िम के साथ सुलह करने या फिर मुकदमा वापस लेने या फिर मुल्ज़िम को पहचानने से इनकार समेत तफ्तीश में FIR झूठी साबित होने पर मुकदमे के मुद्दई के ख़िलाफ़ ही अब मुकदमा करना शुरू कर दिया है। और इसके जो इदाद शुमार हैं उसके मुताबिक पंजाब में 350 से ज़ायद ज़्यादती के झूठे मुकदमा दर्ज करवाने वालों के ख़िलाफ़ एंटी रेप एक्ट के सेक्शन 22 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं, और जिनकी सज़ा जो है वो 3 साल होगी। तो इसमें किस तरह पता करवाया जा रहा है, किस तरह पता लगाया जा रहा है कि झूठे मुकदमात हैं, किस तरह खारिज किए जा रहे हैं मुकदमात, क्या ये सिस्टम लेके आए हैं, और ये एंटी रेप जो एक्ट है ये है क्या, और इसके थ्रू मज़ीद क्या क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, और बिलफ़र्ज़ के अगर आप एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं तो उस वक्त क्या क्या आपसे तफ्तीश हो सकती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो इस पर बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए मोहम्मद अशफाक ने हमें ज्वाइन किया है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, उनसे मुलाकात कराते हैं। आपके अशफाक साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अशफाक साहब, ये झूठे FIRs का तो कह लें कि सिलसिला बड़ा पुराना है, लेकिन अब ये हो रहा है कि अब बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई थी, और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं रेप के केसेस में तो वो अब इकदामात उठाए जा रहे हैं। रेप के केसेस पे थोड़ा सा बाद में आते हैं, पहले बताइए झूठे मुकदमात हो क्यों रहे हैं और इतना इजीली FIR दर्ज हो जाती है किसी के ऊपर भी, झूठी वो भी? देखें, ये जो दो किस्म के झूठे मुकदमात हैं, एक तो हैं जो एंटी रेप एक्ट यानी रेप के जो ज़्यादती के मुकदमात हैं वो हैं, और दूसरा है जो कत्ल के मुकदमा है, किसी को झूठा नामजद कर दिया, लड़ाई झगड़े के मुकदमे में नामजद कर दिया, मंशियात के मुकदमे में नामजद कर दिया। तो ऐसे केसेस में फौजदारी की जो सेक्शन है वो 182 है। अच्छा, 182 के तहत क्या होता है कि अगर किसी शख्स ने किसी दूसरे के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया और वो बाद में वो बंदा 10 साल के बाद मुकदमे से बरी हो गया, तो अब वो कानून ये कहता है कि सेक्शन 182 के तहत पुलिस एक कलंदरा यानी एक सारा मवाद उठाएगी जिससे वो बंदा बरी हुआ, वो जाके मजिस्ट्रेट के सामने जमा करवाएगी कि इस बंदे के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया था, ये मुकदमा अब झूठा साबित हो चुका है, अब अदालत प्रोसीड करे। अदालत 2 से या 3 से ज़्यादा समात करती है, 3 मरतबा फ़र्द जुर्म आयद करती है और उसके बाद मुल्ज़िम को सज़ा सुनाती है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सज़ा कितनी होगी? सज़ा ये है कि 182 के तहत अगर किसी मुल्ज़िम के खिलाफ सज़ाए मौत का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया था तो उसका चौथा हिस्सा जो है वो सज़ा का उस मुल्ज़िम को होगी, यानी 7 साल कैद होगी। अच्छा। अगर उम्र कैद की सज़ा का झूठा मुकदमा है तो 5 साल कैद की सज़ा होगी। इसी तरह से जाली चेक केस का, ये छोटे मोटे जो केसेस हैं उनमें अगर झूठे मुकदमात साबित होते हैं तो फिर सज़ा का जो चौथा हिस्सा है वो उस मुद्दई को मतलब कि अदालत सुनाएगी। अगर मैंने कोई झूठा मुकदमा किसी पर दर्ज कराया, बिलफर्ज आपके पर दर्ज कराया है, तो आप उसमें से बरी हो गए, तो उस सजा का जो चौथा हिस्सा होगा वो मेरे ऊपर लागू होगा। वो सजा मुझे मिलेगी अगर आप बरी हो जाते। नहीं, अगर मैं कोशिश करूंगा करवाने की तो फिर होगा, वरना नहीं होगा। वरना आमतौर पर ये क्या लोग क्या करते हैं कि जी बस चलें जी, मुकदमाबाजी खत्म हो गई, जान छूट गई, लोग भी इस मामले पर कोशिश नहीं करते। हालांकि कानून मौजूद है, हालांकि सिस्टम मौजूद है, अगर उनके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा होता है, साबित होता है, तो उनको चाहिए वो जाके प्रोसीड करवाएं। अच्छा, अब तो एक तो पहलू ये हो गया। अब दूसरा जो पहलू है वो है एंटी रेप एक्ट का। अच्छा, एंटी रेप एक्ट भी आ गया और उसके तहत ज्यादती के मुकदमात भी दर्ज होना शुरू हो गए। तो आपने देखा कि पिछले कुछ अरसे से, यानी आज से कुछ 6 माह पहले की अगर बात करें या 1 साल पहले की बात करें, तो हनी ट्रैप के केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, बढ़ती जा रही थी। इस मामले पर लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटिशन आई कि हनी जो एंटी रेप एक्ट है उस पर मनवन अमल नहीं किया जा रहा। अच्छा, ठीक है। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने सख्त नोटिस लिया। तो उस वक्त तक यानी 2 से 3 साल हो गए इस एक्ट को बने हुए, किसी ने ये देखा ही नहीं। अच्छा, 2-3 साल हो गए इस एक्ट को बने हुए। तो ये किसी ने देखा ही नहीं कि इस एंटी रेप एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 22। अगर कोई खातून रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करवाती है तो उस खातून के खिलाफ सेक्शन 22 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। ठीक है, और उसकी सजा 3 साल कैद है।
بٹ اٹ ڈیپینڈس کہ وہ ملزم جو ہے وہ بری ہو جائے نا اس نہیں مقدمے نہیں سے. دو قسم کے یہاں پر وارداتیں ہو وہ رہی ہیں کیسے نا. وہ یہ ہے کہ پہلے ایک مقدمہ درج کروایا جاتا ہے ریپ کا, اس کے بعد جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے, ملزم ریسٹ ہوتا ہے, جب وہ پھنسا ہوتا ہے تو پھر ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے پیسوں کی. اچھا, جو وکٹم ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے. وہ ڈیمانڈ کرتا ہے. جب وہ بیک ڈور ان کی ڈیل کنفرم ہو جاتی ہے تو وہ پھر کورٹ میں آگے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ملزم ہی نہیں ہے. اچھا, ملزم کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں. کورٹ پھر کیا کرتی ہے, ملزم کو بری کر دیتی ہے. اوکے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے ایک ملزم کو خود ہی نامزد کیا تو 3 ماہ کے بعد آپ ملزم کو کہہ رہے میں تو پہچانتی ہی نہیں. تو یہ پھر پورے سسٹم جو تھا وہ دیکھیں, ایک اگر واقعہ آتا ہے کہ جناب فلاں بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پورا سسٹم ہل جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی شروع ہو جاتا ہے. تو اس پر پھر سیکشن جو اینٹی ریپ 22 ہے وہ لاگو ہوتا ہے. چیف جسٹس نے یہ حکم دیا کہ پورے پنجاب میں جو بھی کوئی اس طرح کے واقعات کرے یا ثابت ہو تو ان کے خلاف سیکشن 22 کے تحت مقدمات درج کیے جائیں. اس کے بعد کیا کیا گیا کہ پراسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے چیف جسٹس مثالیہ نیلم کے فیصلوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے آئی جی پنجاب کو گائیڈ لائن جاری کی کہ آپ نے کس طرح سے, کس نوعیت کے اگر مقدمے بری ہوں گے تو کس طرح سے آپ نے ایف آئی آر درج کرنی ہے. تو پچھلے 3 ماہ کے اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں اور وہ بہت خوفناک ہے. 350 ریپ کے جھوٹے مقدمات درج کروانے والوں کے خلاف مقدمات سیکشن 22 کے تحت درج کیے گئے ہیں. 350 جھوٹے مقدمات درج ہو رہے تھے, ہو گئے ہیں اور ان کا ٹرائل شروع ہو رہا ہے. اور اس میں تقریباً لاہور کے جو واقعات ہیں وہ 20 سے 25 ہیں کہ جو مطلب کسی بھی شخص کے خلاف اس کو بلا لیا گیا اور پھر اس کو پولیس بلا لی, پھر مقدمہ درج کروا دیا. بالکل بالکل. لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جھوٹے مقدمات جب درج ہونا شروع ہوئے تو پھر ہنی ٹریپ کے واقعات بھی تقریباً آپ نے بھی سنا نہیں ہوگا پچھلے, اب اتنا زیادہ نہیں ہائی لائٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کو پکڑنا شروع کر دیا ہے, اب ان کے خلاف پرچے درج ہونا شروع ہو گئے ہیں اور جو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ متحرک ہو گیا ہے اور ایسے کیسز میں انہوں نے اسپیشل پراسیکیوٹر تعینات کر دیے ہیں تاکہ جو لوگوں کی شہرت کو خراب کرتے ہیں, ان کی زندگیوں کو خراب کرتے ہیں. دیکھیں نا اس طرح کے کیسز بھی تو اشفاق صاحب ہمارے سامنے آتے ہیں کہ پوری زندگی 20-30 سال وہ جیل میں گزار دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو ان کا قصور ہی نہیں تھا, ان کو بری کر دیا. یہ تو ملوث نہیں تھے اور یہ بری ہو گئے. کچھ ایسے بھی لوگ جو کہ مر جاتے ہیں, سزائے موت ہو جاتی ہے جن کو, اور بعد میں ان کا فیصلہ آتا ہے کہ ان کو تو بری کر دیا گیا, یہ ملوث ہی نہیں تھے. تو ایسی پوری زندگی وہ جو انہوں نے کاٹ کے وہ جیل سے آئے ہیں, پھر اس کا مداوع کون کرے؟ دیکھیں, ایک شخص پر جب یہ الزام لگتا ہے کہ یہ اس نے خاتون سے زیادتی کی, وہ پورا خاندان سے کٹ گیا, فیملی سے کٹ گیا, اس کے والدین پر کیا اثرات ہوں گے. لیکن بعد میں کیا پتہ چلتا ہے کہ جی خاتون نے ملزم کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور دین وہ کوئٹ ہو گیا, بری ہو گیا. اس پر پھر یہ کہا گیا کہ اب جو پرچہ درج ہوگا, اب جو مدعیہ ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی انٹل انلیس تفتیش میں, عدالت میں کوئی ثبوت ایسا نہ آ جائے. لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں ملزم کو پہچانتی نہیں ہوں یا میں نے ملزم کو معاف کر دیا یا صلح کر دی. یہ والا اب کنسیپٹ ختم ہو چکا ہے. اگر ایسا ہوگا تو ان کے خلاف پھر سیکشن 22 کے تحت مقدمہ درج ہوگا اور پھر اس کی سزا 3 سال ہے, اور اس کے لیے اسپیڈی ٹرائل میکنزم بنا دیا گیا ہے پراسیکیوٹر جنرل پنجاب کی طرف سے. اس میں اسپیشل پراسیکیوٹر تعینات کیے گئے ہیں. تو یہ سارا جو کریڈٹ ہے یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم کا ہے کہ انہوں نے اینٹی ریپ ایکٹ پر منوان عمل درآمد کرنے کے احکامات جاری کیے. اب جو دوسرا جو ہے سیکشن 182 کی جو بات کر رہے تھے, جو قتل کے مقدمات جھوٹے درج کروائے جاتے ہیں, ذاتی دشمنی جائیداد کے معاملے پہ بھی وہاں پر سسٹم سلو ہے, وہاں پر سسٹم سلو ہے, وہاں پر سسٹم اس طرح سے متحرک نہیں ہے کہ جو ایسے فیک مقدمات درج کرواتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو. وہاں پر کوئی اس طرح کا ایسا میکنزم نہیں ہے, کیونکہ جس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے جب وہ 5 سال کے بعد مقدمے سے بری ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار میں نے تو اتنا پیسہ وکیلوں کو بھی دے دیا, عدالتوں کو بھی چکر لگائے, ٹھیک ہے جو ہونا تو ہو گیا, اب میں دوبارہ کیوں اس کے خلاف لیٹیگیشن میں جاؤں. تو یہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہے, یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو ایسے فیک نوعیت کے کیسز درج کرواتے ہیں ان کے خلاف ایک میکنزم بنایا جائے, ان کے خلاف سپیڈی میکنزم ہو تاکہ ان کو جو ہے وہ قانون کی گرفت میں لایا جا سکے. تو اگر تو پرسنلی طور پہ کوئی شخص دیکھتا ہے کہ جی اگر میرے خلاف جھوٹا مقدمہ درج تھا تو وہ پین لے کے خود جائے تو پھر تو پروسیڈنگ ہوتی ہے. سپوز کہ اگر کسی نے میرے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کروایا ہے
تو کیا میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں اس کو ڈیفینڈ کر سکوں یا وہ چیز ایسا لا ہے موجود؟ بالکل بالکل، دیکھیں اگر میں وہ وہی کیا پروسیجر ہو سکتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ اگر ہم میں سے کسی کے خلاف اگر جھوٹا مقدمہ درج کروایا گیا وہ ثابت ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اب میں نے اس کو نہیں چھوڑنا کیونکہ اس نے میری ساری زندگی خراب کی ہے، تو پھر دین میں جاؤں گا پولیس کے پاس کہ جی یہ سارا ثبوت ہے، آپ یعنی فالو کرنا پولیس نہیں ہے، فارورڈ آگے جو ایک میکنزم جو مواد ہے وہ مجسٹریٹ کو پولیس نہیں کرنا ہے، لیکن اس کو فالو میں نے کرنا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم میں پھر سسٹم پر اس طرح سے اعتبار نہیں رہتا، ہم کہتے ہیں یار کیا ہو جانا ہے، پھر عدالتوں کے چکر لگائیں گے، پھر محنت مزدوری سے بھی جائیں گے، عدالتوں میں تریحیں بھگتیں گے، سپیڈ سے کام نہیں ہوگا، تو پھر ہم لوگ اس طرح سے 182 کا استعمال نہیں کرتے جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے۔ تو اگر جس طرح سے جو پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، جو اسٹیٹ ہے، اگر وہ اس پر میکنزم بنائے تو یقیناً جو جعلی مقدمات درج کروانے والے ہیں وہ اور بھی مزید کم ہو سکتی ہے۔ چلے اشفاق صاحب ایک کالر ہے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، محمد عظیم ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میم۔ کیسے میم ایکچولی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ایف آئی آر تو ہو جاتی ہیں جیسے بھی ہوتی ہیں، جھوٹی ہو گئی یا سچی ہو گئی، تو کیا کوئی ایسا سسٹم نہیں کریٹ ہو سکتا کہ سٹارٹ اپ پہ ہی جیسے ہمارے ہاسپٹل والے ایک میڈیکل دے دیتے ہیں ایک ایسی خاتون کو کہ جس نے کسی بغیر وجہ کے الزام لگایا ہوتا ہے، تو سٹارٹ اپ پہ انہیں پہ ہی کچھ ایسا قانون بنایا جائے؟ نہیں، قانون تو آلریڈی موجود ہے۔ دیکھیں اگر کوئی فیمیل اس طرح سے الزام لگاتی ہے کہ اس نے ریپ کیا تو ظاہری بات ہے ان کا میڈیکل ہوتا ہے، میڈیکل رپورٹس آتی ہیں، اس کے بعد وہ دفعات لگائی جاتی ہیں، اس سے پہلے دفعات نہیں لگتی، کیونکہ میڈیکل کے تھرو ہی آگے انویسٹیگیشن شروع ہوتی، میڈیکل کے علاوہ ہو بھی نہیں سکتی، اور میڈیکل میں کوئی چیز پروو ہوگی تبھی وہ آگے جاتی ہے، تبھی وہ آگے چلے گی چیزیں۔ اور لیکن وہی بات آ جاتی ہے، مقدمہ درج کروا لیا جاتا ہے، میڈیکل بھی کروا لیا جاتا ہے، اور پھر کیا کیا جاتا ہے کہ آگے جا کے جی کہ ہم نے اس کو اللہ کے واسطے معاف کر دیا، یا ہم ملزم کو پہچاننے سے انکار کر رہے، وہ اینڈ پہ آگے ساری پروسیجر جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، اینڈ پہ اب اس میں دیکھیں ساری ایجنسیز کی ایک قوت لگی ہوتی ہے، طاقت لگی ہوتی ہے، ٹائم لگا ہوتا ہے، اور پھر آپ پوری دنیا میں ایک پکچر چلی جاتی ہے کہ جی دیکھیں جی یہاں پر تو ریپ کے کیسز بہت ہو رہے ہیں، فلانا ہو رہا ہے، تو اس طرح سے پھر یہ ایک جو ریاست ہے انہوں نے پھر کہا کہ یہ اس طرح نہیں چلے گا، ٹھیک ہے۔ اب پھر سیکشن 22 جو نافذ کیا گیا ہے، میں نے جیسے بتایا آپ کو، اس میں 350 ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں ایسے خواتین کے خلاف، ایسے پیرنٹس کے خلاف جنہوں نے جھوٹی مقدمے جمع کرائے تھے، کسی شخص کے خلاف درج کروائے تھے زیادتی کے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ رائے ونڈ میں اس طرح کا اجتماعی زیادتی کا ایک مقدمہ درج کروایا گیا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ اچھا، انہوں نے اجتماعی زیادتی کا مقدمہ درج کروایا، بعد میں انہوں نے ملزم کو پہچاننے سے انکار کر دیا، اس پر پھر پراسیکیوٹر جنرل پنجاب نے سخت نوٹس لیا اور سیکشن 22 کا اطلاق کر کے ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کروایا۔ تو یہ وہ کیسز ہیں جن میں سی ایم نے نوٹس لیا، جن میں اعلیٰ حکام نے نوٹس لیا کہ ان کو فوری پکڑیں۔ نہیں تو یہ جو 350 آپ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے مقدمہ والوں کے خلاف یہ مقدمہ درج کرائے گئے، تو اس میں خواتین کی تعداد کتنی ہے؟ خواتین بھی دیکھیں خواتین ہی ہیں وہاں پر، موسٹلی خواتین ہیں، 70% خواتین ہیں جن کے خلاف مقدمات درج ہوئے ہیں۔ اب وہ ٹرائل کو فیس کر رہی ہیں اور اب کئی خواتین ضمانتوں پر ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 سے 4 ماہ میں جو ہنی ٹریپ کے کیسز ہیں وہ کم ہو گئے، وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئے۔ ادروائز ایک ویو چل پڑی تھی ہنی ٹریپ کی کہ ایک خلیل الرحمان قمر صاحب، پھر ایک وابڈا ٹاؤن میں، پھر اسلام آباد میں، تو یہ ایک ویو چل پڑی تھی جو کہ اب ختم آلموسٹ ہونے کے دہانے پر ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، بہترین ایکٹ ہے، اور اس کے تحت جو کیسز نمٹائے جا رہے ہیں وہ بھی بہترین ہے، لیکن جو سیکشن 182 ہے جو میں بتا رہا ہوں تھوڑے سے سلو ہے، وہ سلو پروسیجر سلو ہے، اس طرح سے جو محکمہ پولیس ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے، اس طرح سے جو پراسیکیوشن ہے ان کو بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا، تاکہ یہ جو قتل کے مقدمے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایف آئی آر جب ہوتی ہے تو 30 بندوں کو نامزد کر دیا جاتا ہے، اب قتل ایک نے کیا ہے، جو پاس کھڑا ہے اس کو بھی ڈال دیا، اور وہ 30 کی 30 جو ہے نا ان کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، گرج یہ نکال دیں گے جی ہم نے اس کا پورا خاندان اندر کروا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو فیک کیسز ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، اس سے لوگوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں اور اس پر پھر ایکشن لینا چاہیے، حالانکہ قانون موجود ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہونا بہت ضروری ہے اس کے اوپر۔ اچھا، دوسرا اشفاق صاحب جیسے آپ نے بات کی کہ اگر یہ اینٹی ریپ ایکٹ کے بارے میں بات کری جس میں 350 خواتین، 70% جس میں آپ نے کہا کہ خواتین ہیں
ہیں جن میں سے کچھ ضمانت پر بھی ہیں. تو اگر آپ کے اوپر کوئی مقدمہ ہو جاتا ہے تو فوری گرفتاری بار بار ہوتی آپ ہے؟ میرے اوپر ہی مقدمہ درج نہیں اوہو میں آپ کے اوپر لائٹر سائڈ بات کر رہا ہے. آپ کے اوپر نہیں کہہ رہی, میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ اگر کسی کے اوپر مقدمہ ہو جاتا ہے, جھوٹا مقدمہ ہو جاتا ہے, تو کیا فوری گرفتاری ہوتی ہے یا پھر ضمانت نہیں مل نہیں فوری سکتی ہے؟ گرفتاری ہوتی ہے. تو ضمانت پھر کس سینس میں ملتی نہیں، ہے؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں جی ہم نے عدالت سے ضمانت لی دیکھیں ہے. اس میں بے شمار گراؤنڈز لے لیتے ہیں, اس اچھا. میں میڈیکل گراؤنڈز لے لیتے ہیں, اس میں یہ کہہ دیتے ہیں جی ہمیں اس طرح سے پتہ نہیں چلا تھا, کسی اور پر الزام لگا دیتے ہیں, تو ضمانت مل جاتی ہے لیکن ٹرائل میں وہ ثابت نہیں کر پاتے. ٹرائل میں پھر ان کو سزا بھگتنی ہوگی اور ٹرائل میں جا کر ان کو 3 سال قید کی سزا ہوگی. یہ بات بالکل کلیئر ہے. اور اس کے اوپر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے سید فرحاد علی شاہ وہ اس کے اوپر زیادہ انہوں نے تو ایک سیل بھی قائم کیا ہوا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو وہ ان کے پاس آگے رپورٹ کرے. تو انہوں نے اس معاملے پر نوٹس بھی لیا ہوا ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان کو سزا نہ ہو. اس میکنزم پر عمل درآمد کرنے کے لیے اسپیشل پروسیکیوٹر موجود ہیں. 350 جو ایف آئی آر ہوئی ہیں اور ان میں جو زیادہ جو تعداد ہے نا فیک کیسز کی, وہ ہے دیہاتوں میں. اچھا مطلب دور دراز علاقوں میں, وہاں پر اس طرح کے جو کیسز ہیں پہلے وہ مقدمہ درج کرواتے ہیں, صحیح ہے, پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ جی 2-3 ماہ کے بعد کہتے ہیں جی ہماری صلح ہو گئی ہے, ملزم کو پہچان نہیں رہے, تو اس پر پھر وہ ایکشن لیا جاتا ہے. جو دوسرا سیکشن ہے سیکشن 182 جس کے تحت جھوٹے مقدمات درج کروانے والوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. تو میں جو ہمارے دیکھنے والے ان سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے خلاف اس طرح کا کوئی جھوٹا مقدمہ درج کرواتا ہے, وہ ثابت ہو جاتا ہے, تو قانون پر عمل درآمد کرتے ہوئے اس کو بھی قانون کی گرفت میں لے کر آئیں. کیونکہ قانون موجود ہے, لوگ کرتے نہیں ہیں, لوگ آگے نہیں آتے, جس کی وجہ سے وہ پھر دندناتے پھرتے ہیں جو فیک لوگوں کو فیک مقدمات جو درج کرواتے ہیں. تو لوگوں کو خود بھی اس میں ایکشن لینا ہوگا, خود بھی آگے آنا ہوگا, تبھی پھر قانون پر عمل درآمد ہوگا. مطلب آپ انہیں بھی سزا دلوا سکتے ہیں ان کے کیے کہ اگر وہ جھوٹا مقدمہ آپ کے اوپر کرا رہے ہیں اور آپ کی زندگی خراب ہو رہی ہے تو آپ ان کے خلاف بھی مقدمہ کرا سکتے ہیں. یہ قانون موجود ہے ہمارے پاس, لیکن نو ہاؤ نہیں ہے. تو آج میرے خیال سے بہت سے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے. تو محمد اشفاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشفاق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ آئے, اس کے اوپر بات کی ہے. بریک لیتے ہیں, یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد.